रब ज़ुलजलाल के बाबरकत नाम के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी, जो बिन मांगे देने वाला है और सच्ची मेहनत को ज़ाया ना होने देने वाला है। आपका होस्ट दाऊद ताहिर अपने प्रोग्राम दाऊद ताहिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में जो फिल हकीकत उन तलबा और तालिबात के लिए थी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और मास्टर्स की सतह पर तालीम हासिल कर रहे हैं या तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और सरगर्दां हैं कि उन्हें अपनी अमली ज़िंदगी के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मैंने उस वीडियो में अर्ज़ किया था कि सरकारी मुलाजमत में दाखिले का सबसे बाइज़्ज़त तरीक़ा या रास्ता एक ही है और वो है CSS का इम्तिहान, यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान, जो साल में एक बार फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि इस इम्तिहान की बुनियाद पर हुकूमत के वो कौन कौन से महकमे या मुलाजमतें या ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जिनमें उम्मीदवार जा सकते हैं। मुझसे बाज़ तलबा ने सवाल किया है कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस इम्तिहान में कौन लोग शामिल हो सकते हैं और इसके दीगर कवायद व ज़वाबित क्या हैं। आज की वीडियो इन्हीं सवालात का जवाब देने के लिए तैयार की गई है और उम्मीद है आपको अपने अक्सर सवालात का तसल्ली बख्श जवाब यहाँ से मिल जाएगा। इस इम्तिहान के लिए सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि उम्मीदवार पाकिस्तानी शहरियत का हामिल हो या आज़ाद जम्मू व कश्मीर का मुस्तकिल रिहायशी हो। अगर उम्मीदवार के पास किसी गैर मुल्क की शहरियत है तो वो इस इम्तिहान में शामिल होने का मजाज नहीं। अगरचे ये सबसे अहम और बुनियादी शर्त है, लेकिन अक्सर उम्मीदवारों के लिए ये शर्त पूरी करने में कोई दिक्कत नज़र नहीं आती और पाकिस्तान में रहने वाला हर उम्मीदवार ये इम्तिहान बआसानी दे सकता है। अब सवाल अगला ये है कि बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या है इम्तिहान देने वाले उम्मीदवार की। बेसिक क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, बशर्ते कि आपकी थर्ड डिवीज़न ना हो या आप D ग्रेड में ना हो। अगर खुदा न खास्ता आपका ग्रेजुएशन थर्ड डिवीज़न में है तो ज़रूरी होगा कि आपने अगली डिग्री यानी मास्टर्स उससे बेहतर डिवीज़न या ग्रेड में पास किया हुआ हो। अगर आप ये शराइत पूरी करते हैं तो आप इस इम्तिहान के लिए एलिजिबल हैं। बात एज की अगर हो तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि 21 साल से कम उम्र का कोई तालिब इल्म इस इम्तिहान में बैठने का मजाज नहीं। गोया इस इम्तिहान में शमूलियत के लिए
کم از کم عمر 21 سال مقرر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ عمر کی حد بھی مقرر ہے جو کہ 30 سال ہے۔ دوسرے الفاظ میں 21 اور 30 سال کے درمیان کا کوئی بھی طالب علم یا طالبہ یہ امتحان دے سکتی ہے۔ یہ وضاحت بھی کر دوں کہ ہائر ایج لمٹ میں 2 سال کی ریلیکسیشن بھی بعض حالات میں دی جاتی ہے۔ یہ ریلیکسیشن کن کن امیدواروں کو اویلیبل ہے اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ قوانین کا مطالعہ کریں، لیکن اختصاراً عرض کر سکتا ہوں کہ سب سے پہلے تو 2 سال کی یہ رعایت شیڈیولڈ کاسٹ سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو اویلیبل ہے۔ بدھسٹ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے امیدوار بھی یہ رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔ فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز اور پروونشلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، خواہ اب وہ جس نام سے بھی موسوم ہوں، ان کے مستقل رہائشیوں اور مسلمہ قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس رعایت کے مستحق ہیں۔ آزاد کشمیر ناردرن ایریاز کے رہائشی بھی 2 سال کی اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امیدوار جو کسی جسمانی معذوری کا شکار ہوں، مثلاً بینائی حد سے زیادہ کمزور یا بالکل نہ ہونا، سنوائی کمزور، بولنے کی طاقت پوری نہ ہو، ایسی صورت میں امیدواروں کو 2 سال کی رعایت مل سکے گی۔ گورنمنٹ سرونٹس اور فوج کے ملازمین کو بھی بعض حالات میں یہ رعایت حاصل ہے، لیکن ایک وضاحت یہاں پر ضروری ہے۔ حکومت نے بعض اداروں کا خاص طور پر ذکر کر رکھا ہے کہ ان کے ملازمین اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، واپڈا ہے، شیڈیولڈ بینکس ہیں، اٹانومس باڈیز ہیں، سیمی اٹانومس باڈیز ہیں۔ ان سے تعلق رکھنے والے کسی امیدوار کو یہ رعایت نہ مل سکے گی۔ اگلا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ تاریخ پیدائش اور اس کا ثبوت۔ عام حالات میں تاریخ پیدائش کا سب سے بڑا ثبوت تو میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں تاریخ پیدائش لکھی ہوتی ہے، اور جو تاریخ پیدائش میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں ہوگی وہی کمیشن کے لیے قابل قبول ہوگی۔ جو عیسائی طلباء اس امتحان میں شامل ہونا چاہیں ان کے لیے بعض اور شرائط بھی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ قواعد کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ وہ اپنی تاریخ پیدائش کے ثبوت میں کیا کیا دستاویز مہیا کر سکتے ہیں۔ اب بات ہوگی کٹ آف ڈیٹ کی، یعنی آپ کی عمر 21 سال سے زیادہ اور 30 سال سے کم کس تاریخ کو ہونی چاہیے۔ اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ جس سال درخواست مانگی گئی ہے اس سال 31 دسمبر کو آپ یہ شرط پوری کرتے ہیں یا نہیں۔
مثال کے طور پہ 2021 میں جو درخواستیں مانگی جائیں گی اس کے لیے کٹ آف ڈیٹ 31 دسمبر 2021 ہوگی۔ اس تاریخ کو فیصلہ کیا جائے گا کہ امیدوار 21 سال سے کم ہے یا زیادہ۔ یاد رہے، ایک بار آپ جو اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ دیں گے، بعد میں کمیشن اس میں کوئی تبدیلی قبول نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بار جو تاریخ پیدائش لکھ دی، بعد میں آپ کسی بھی وجہ سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پہلی بار تاریخ پیدائش لکھتے وقت فلاں کاغذ نہیں دیکھا تھا یا فلاں ثبوت میرے سامنے نہیں تھا، اب وہ کاغذ مجھے مل گیا ہے یا ثبوت میرے سامنے آ گیا ہے اور وہ میں پیش کر رہا ہوں، لہٰذا آئندہ سے میری تاریخ پیدائش یہ سمجھی جائے۔ اس قسم کی کوئی درخواست کمیشن قبول نہیں کرتا۔ رہا درخواست دینے کا طریق، تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب تک کمپیوٹر نہیں رائج ہوا تھا، امیدوار کو درخواست فارم خود پر کرنا پڑتی تھی اپنے ہاتھ سے، اور پھر وہ فارم فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو بھجوایا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ پابندی ہے کہ امیدوار آن لائن اپلائی کرے گا۔ آن لائن اپلیکیشن تیار کرنے کے بعد وہ اس کی ایک ہارڈ کاپی تیار کرے گا اور اس کے ساتھ وہ تمام سرٹیفکیٹس اور ڈاکیومنٹس لگائے گا جو قواعد کے تحت اس سے مطلوب ہیں۔ یہ ساری چیزیں درخواست فارم کے ساتھ لگانے کے بعد وہ اسے بذریعہ ڈاک یا جو بھی طریق مناسب ہوگا پبلک سروس کمیشن کو ارسال کرے گا۔ پبلک سروس کمیشن کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے، اگرچہ اس کے ذیلی دفاتر بعض اور شہروں میں بھی ہیں، لیکن درخواست ہیڈ آفس بھجوائی جائے گی۔ یہ بھی خیال رہے کہ اگر آن لائن اپلیکیشن دیتے وقت کوئی غلطی کسی امیدوار سے ہو گئی ہے تو وہ اس غلطی کی اصلاح ہارڈ کاپی میں کر دے اور اس جگہ اپنے انیشل کرے تا یہ ثابت ہو سکے کہ اس نے یہ اصلاح خود کی ہے۔ اپلیکیشن آپ کی کمیشن میں پہنچ جائے گی تو اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور اگر یہ درست ہوئی اور آپ اس امتحان کے اہل ہوئے تو آپ کو امتحان کے لیے رول نمبر وغیرہ جاری کر دیا جائے گا۔ نیشنلٹی کی بات ہم کر چکے ہیں، اب کچھ ذکر ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کا۔ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ پرانے وقتوں میں اس کا اور طریقہ کار تھا، اور اس کے لیے ڈپٹی کمشنر یا پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر میں درخواست دینے کے بعد کئی چکر لگانا پڑتے تھے، تب جا کر وہ سرٹیفکیٹ آپ کو ملا کرتا تھا۔ لیکن اب آن لائن اپلیکیشن دینے کی سہولت ہو گئی ہے اور امیدوار مزید معلومات انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر آف اٹیمپٹس کے بارے میں بھی بعض امیدواروں کو پوری معلومات نہیں ہیں۔ ان کی رہنمائی کے لیے
عرض کر رہا ہوں کہ آپ 3 بار یہ امتحان دے سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ پہلی کوشش میں کامیاب نہیں ہوتے تو دوسری کوشش کر سکتے ہیں اور تیسری کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلی یا دوسری اٹیمپٹ میں کسی سروس میں آ جاتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بوجہ یہ ملازمت پسند نہیں اور آپ کو کسی اور گروپ میں جانا چاہیے تو آپ تیسری بار بھی یہ امتحان دے سکتے ہیں اور اس امتحان کے نتیجہ کی بنیاد پر آپ کی ایلوکیشن ہو جائے گی۔ ریٹن ٹیسٹ کے امتحانی سینٹرز پاکستان بھر میں 19 شہر ہیں جہاں یہ امتحان ہوتا ہے۔ اس کی فہرست طویل ہے لیکن میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ ان میں ایبٹ آباد ہے، بہاولپور ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، فیصل آباد ہے، گلگت ہے، گوجرانوالہ ہے، حیدرآباد ہے، اسلام آباد ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، لاڑکانہ ہے، ملتان ہے، مظفر آباد ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، راولپنڈی ہے، سرگودا ہے اور سکھر ہے۔ امیدواروں کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات کا جائزہ لینے کے بعد امتحانی سینٹر کا انتخاب کریں تاکہ وہ سہولت کے ساتھ وہاں پہنچ سکیں، امتحان کے دنوں میں وہاں قیام کر سکیں اور انہیں اس حوالے سے کوئی دشواری نہ ہو۔ یہ تو تھے ریٹن ٹیسٹ کے سینٹرز۔ جہاں تک سائیکولوجیکل اسیسمنٹ یا وائوا کا تعلق ہے اس کے سینٹرز کی تعداد قدرے محدود ہے۔ اس وقت اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان، پشاور اور کوئٹہ میں یہ وائوا ہوتا ہے۔ اسلام آباد مرکزی دارالحکومت ہے، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ صوبائی دارالحکومت ہے اور ملتان ایک اہم تاریخی اور بڑا شہر ہے۔ وائوا کے لیے بھی آپ اپنی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا سینٹر مقرر کروا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ جو سینٹر ایک بار اپنے لیے منتخب کر لیں گے اسے آسانی کے ساتھ تبدیل نہیں کروایا جا سکتا۔ ویورز، یہ تھے امتحان CSS کے بارے میں موٹے موٹے قواعد و ضوابط، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ان رولز کا جو نیٹ پر اویلیبل ہیں بالاستیعاب یعنی گہری نظر سے مطالعہ کریں تاکہ آپ کو اپنی ایلیجیبلٹی ڈٹرمن کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور یہ بھی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو کہ آپ نے کہاں امتحان دینا ہے، کون کون سے پرچے رکھنے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جس حد تک اس امتحان کے 4 بیسک کمپوننٹس کا تعلق ہے یعنی ریٹن ایگزامینیشن کا، میڈیکل ایگزامینیشن کا، سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کا اور وائوا کا، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو اگلی ویڈیو میں کی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔